अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, माज़ी के झरोखे से में एक नई एपिसोड के साथ और खुसूसी प्रोग्राम के साथ हम आज आपके सामने हाजिर हैं। सबसे कम उम्र पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हाज शहीद निशान हैदर को कौन नहीं जानता। हम आपको मिलवाएंगे उनके ख़ानदान वालों से, उनके जानने वालों से और उनके मिलने वालों से, जो शेयर करेंगे आपसे वो बातें, वो पुरानी यादें और वो अनोखे वाक़यात जो उनकी ज़िंदगी में ढूंढमा हुए। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा ये प्रोग्राम ज़रूर पसंद आएगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख की पहली दस्तावेज़ी फ़िल्म है जो कि मैंने राशिद मिन्हाज शहीद निशान हैदर पे बनाई। इसका मरकज़ी ख़याल, स्क्रिप्ट और डायरेक्शन भी। और यकीन कीजिएगा, मैं समझता हूँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी में एक बहुत अच्छा काम किया जिस पर मुझे फ़ख्र है कि मैंने पाकिस्तान के लिए मैंने अपनी मेहनत से, अपनी अक़ल से, अपने शऊर से इसको एक अच्छे पैमाने पर पहुंचाने के बाद आप सबके सामने पेश किया। आपकी इनकी बातों को सुनकर आप बहुत कुछ हासिल करेंगे, बहुत कुछ हक़ाइक़ जानेंगे राशिद मिन्हाज के बारे में, उनकी फैमिली के बारे में, जो आज तक कभी शेयर नहीं हुई। तवील दौरानिया की दस्तावेज़ी फ़िल्म अब आपके सामने हाजिर है। उम्मीद है कि आप इसे ज़रूर पसंद करेंगे, शेयर करेंगे और अपने आने वाली नस्लों को ज़रूर बताएंगे कि हमारे पायलट ऑफिसर जो कि बहुत ही कम उम्र थे, उन्होंने पाकिस्तान की खातिर अपनी जान को कुर्बान करके पाकिस्तान का सबसे बड़ा एजाज़ निशान हैदर हासिल किया। दोस्तों, इस प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग में बहुत सारी ऐसी बातें यादगार साबित हुई, बहुत सारे ऐसे वाक़यात यादगार साबित हुए जिन्हें अगर मैं भुलाना भी चाहूँ तो मैं भुला नहीं सकता। उसी छोटा सा वाक़या मैं आपको वो शेयर करना चाहता हूँ जो कि राशिद मिन्हाज शहीद के नाम से था। आप जब भी रिंग रोड से सोराब रोड तक जाएंगे तो वो पूरी सड़क जो है वो राशिद मिन्हाज शहीद के नाम से मौसूम की गई है। आपको सुनकर बड़ी हैरत होगी कि राशिद मिन्हाज शहीद का नाम जो रोड से मौसूम है वो KDA के डायरेक्टर जनाब Z.A. निज़ामी साहब ने तजवीज़ किया था, मगर उनके नाम के साथ एक छोटी सी कहानी मेरे साथ भी जुड़ी हुई है। जब मैंने इस दस्तावेज़ी फ़िल्म को बनाना शुरू किया तो मैंने इस रोड की तारीख़ मालूम करनी चाहिए, लिहाजा मैंने राशिद मिन्हाज शहीद के रोड के नाम से जो माइल स्टोन होता है उसकी तलाश शुरू की और मैंने रिंग रोड से सफ़र किया और मैं सोराब रोड तक चला गया, लेकिन मुझे कहीं राशिद मिन्हाज शहीद के नाम का माइल स्टोन या कोई इंडिकेशन नहीं मिल पाई। मैंने हिम्मत नहीं हारी, अपने कैमरामैन को कहा कि हम दोबारा एक राउंड लेते हैं, फिर देखते हैं। हमारी दूसरी मेहनत जो है वो रंग ले आई और एक जगह हमने वो देखा कि जहाँ पर राशिद मिन्हाज शहीद का नाम कुंदा था और वो जगह एन हमें ढाका स्वीट गुलशन इकबाल, यानी कि अगर नीपा चौरंगी से हम मोती महल तक जाते हैं तो उसके दरमियान में जो स्पेस आइलैंड है उधर हमें ये पौधों में घिरी हुई नज़र आई। हमने वही कैमरा निकाला और हमने इसको शूट करना शुरू किया और उस माइल स्टोन को देखकर मैं और कैमरामैन बड़ी खुशी से एक दूसरे को देखने लगे। लिहाजा हमने उस माइल स्टोन को शूट किया जो कि तस्वीर आपने मुलाहिजा की। अगर इस तरह के वाक़यात हमने आपको बताने शुरू किए तो वक्त बीतता जाएगा और आप प्रोग्राम नहीं देख सकेंगे। लिहाजा हम इसी सिलसिले को यहाँ पे रोकते हैं और चलते हैं अपने प्रोग्राम की अगली तरफ। ये तस्वीर किसी के लिए अजनबी नहीं। ये मतानियत, मासूमियत, नौखेज़ी, ये कुशादा और सोचती आँखें, पुरनूर पेशानी और फ़ख्र से उठी ये गर्दन। ये तस्वीर किसकी है? ये तस्वीर पाकिस्तान की तस्वीर है, नई नस्ल की तस्वीर है। ये तस्वीर अज़मत के निशान की है। ये राशिद मिन्हाज शहीद निशान हैदर की तस्वीर है। शायद ही कोई ऐसा होगा जो राशिद मिन्हाज शहीद को ना जानता हो। राशिद मिन्हाज शहीद हैं। राशिद मिन्हाज शहीद पर पूरी कौम को फ़ख्र है कि उन्होंने सरफरोशी और क़ुरबानी की एक ऐसी मिसाल कायम की जिसकी नज़ीर तारीख़ में नहीं मिलती। यकीनन फ़र्ज़ जब भी आवाज़ दे तो हमें अपनी जान का नजराना पेश करने में किसी भी तरह के तामुल नहीं करना चाहिए। मैं हूँ शगुफ्ता यास्मीन, लेकर आई हूँ आपके लिए वो हालात व वाक़यात, वो मंजरनामे और वो तहरीरें जो राशिद मिन्हाज
شہید کے ساتھ شیئر کیے ان ہستیوں نے جو ان کے قریب رہ چکے ہیں۔ آج ہم آپ کی ملاقات ان کے گھر والوں، دوستوں اور ملنے جلنے والوں سے کرائیں گے جن کے ساتھ انہوں نے زندگی کے خوبصورت ایام گزارے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ یقیناً یہ پروگرام جس کا نام ہے عظمت کا نشان صدیوں تک آپ کی یادوں میں تازہ رہے گا۔ رشتے آسمان پر بنتے ہیں، بہت کم ایسے رشتے ہوتے ہیں جن سے محبت کی مہک اٹھتی ہے جو کہ پاک ہوتی ہے۔ ایسی ایک محبت بہن کی ہوتی ہے جو اپنے بھائی کے لیے بچا کر رکھتی ہے کہ وقت آنے پر بھائی پر نچھاور کر سکے۔ ایسی ایک بہن سے ہم آج ملے جو ڈرائنگ روم کے کونے میں پرنم آنکھوں کے ساتھ اور کپکپاتے ہاتھوں سے تصویر کو تھامے پرانی یادوں کو تازہ کر رہی تھیں۔ یہ ہے رانا جو کہ سب سے چھوٹی بہن ہے راشد منہاز شہید کی۔ انہوں نے اپنے بھائی کے لیے کیا تاثرات دیے، چل کر دیکھتے ہیں۔ راشد جب پائلٹ آفیسر تھے ڈرگ روڈ میں، جب کمیشن ہو کر آئے تو فرائیڈے کو جمعے کے روز آتے تھے گھر، کیونکہ ہفتہ اتوار چھٹی ہوتی تھی، تو وہ ان کی کوشش ہوتی تھی کہ سارا ٹائم ہمارے خاندان کے ساتھ گزاریں، اپنے ماں باپ کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، خالاؤں کے ساتھ اور دوسرے ملنے والے جو ہمارے بزرگ تھے ان کے ساتھ۔ تو میری ایک خالہ ہوتی تھی جو ان کو پک کر کے ڈراپ کر کے کرتے تھے، اور پھر ان کی کوشش ہوتی تھی ہم جو چھوٹے لوگ بچے ہیں ان کو پیپسی پلانے، جو ہماری انٹرٹینمنٹ ہوتی تھی اس زمانے میں۔ وہ اپنی جیب سے پیسے خرچ کرتے تھے۔ اتنے چھوٹی عمر تھی، مطلب 19-20 سال کیا عمر ہوتی ہے۔ اب ان کی باتیں یاد آتی ہیں تو میں حیران ہوتی ہوں کہ اتنی چھوٹی عمر میں اتنے ذمہ دار اور کہ پورے خاندان کو ایک کوشش کرتے تھے، اور ہم سمجھاتے تھے بہت کہ پڑھا کرو اور فیوچر میں کیا کرو گے، اور اس طرح کی باتیں کرتے تھے بہت، اور بزرگوں کی بے انتہا عزت کرتے تھے، اور بہت خوش مزاج تھے، ہر وقت ہنستے رہتے تھے۔ جو ان کا مجھے چہرہ یاد آتا ہے تو ان کی مسکراہٹ بھولتی نہیں ہے۔ راشد منہاز شہید کا یہ عظیم کارنامہ ہماری پوری قوم کے لیے قابل فخر ہے۔ اتنی کم عمری میں اتنی غیر فانی کامیابی اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا انعام ہے۔ ان کا یہ کارنامہ سب کے دلوں میں ہمیشہ ولولہ پیدا کرتا رہے گا۔ ہمارے پاک وطن میں جب تک ایسے سپوت پیدا ہوتے رہیں گے تو ہمیں اس بات کا یقین کر لینا چاہیے کہ پاکستان کی آن پر کبھی آنچ نہیں آ سکتی۔ اس کی طرف اٹھنے والی نظر جھک بھی سکتی ہے۔ راشد منہاز شہید کے والدین ان کے عزیز و قارب کچھ کم مبارکباد کے مستحق نہیں، جنہوں نے اپنے وطن کے لیے اتنے بڑے نقصان کو انتہائی صبر و سکون سے برداشت کیا۔ ان پہ رب ذوالجلال کا خاص فضل عظیم ہے کہ انہیں ایسا بیٹا نصیب ہوا جو کم ہی لوگوں کو نصیب ہوتا ہے۔ راشد منہاز شہید کراچی میں 17 فروری 1951 کو ایئر فورس کے ایک ہسپتال میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد عبد المجید منہاز ایئر فورس میں MES ڈپارٹمنٹ میں ایگزیکٹو انجینئر کے عہدے پر فائز تھے۔ ان کا انتقال 26 مارچ 1987 کو ہوا۔ ان کا گھرانہ متوسط تھا۔ رشیدہ منہاز راشد منہاز شہید کی والدہ ہیں۔ ان کے خاندان میں کل 7 اولادیں ہوئیں، جن میں غزالہ، فرزانہ، رخسانہ، راشد، رانا، راحت، انجم شامل ہیں۔ راشد بھائیوں میں سب سے بڑے تھے۔ راحت اور انجم جڑواں بھائی ہیں۔ راحت جو کہ امریکہ میں رہائش پذیر ہیں، انہوں نے اپنے بھائی کے لیے کیا تاثرات دیے، آئیے دیکھتے ہیں۔ راشد میرے بھائی ہی نہیں بلکہ اچھے پیارے دوست بھی تھے، اور بڑے بھائی ہونے کے ناطے انہوں نے زندگی کے ہر ایسپیکٹ پر ہماری پوری فیملی کی ہر وقت رہنمائی کی۔ ان کی ہر نصیحت آج تک ہمارے پوری فیملی کے ذہن میں پوری طرح نقش ہے۔ ان کی شخصیت بہت ہی باروب اور باوقار تھی۔ ان کی شخصیت بہت ہی پرکشش شخصیت تھی، اور ان سے جو بھی ملتا ان سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔
وہ بچوں سے بہت ہی زیادہ شفقت سے پیش آتے اور ہر کسی کے ساتھ بے لوث خدمت کرنے کے لیے تیار رہتے تھے. جب بھی کسی کمزور یا ضرورت مند کو کسی مصیبت میں دیکھتے تو مدد کے لیے تیار ہو جاتے تھے. ان باتوں سے ظاہر یہی ہوتا ہے کہ وہ بہت ہی حساس اور نرم دل کے مالک تھے. ان کے اندر بہت زیادہ جذبہ حب الوطنی تھا. بچپن ہی سے پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہتے تھے اور اسی طرح پاکستانی آرم فورسز سے بھی بہت زیادہ لگاؤ تھا اور وہ پاکستان کے ہر ہیرو کی کارکردگی سے بہت زیادہ متاثر تھے اور ان کی آٹو بایوگرافیز اور ہسٹریز پڑھ کے بہت زیادہ محسوس ہوتے تھے اور ہر وقت یہی فرماتے تھے کہ کاش میں بھی اپنے ملک کے لیے کچھ ایسا ہی کر پاؤں گا. اور 20 اگست 1971 کو جب ان کو پہلا موقع ملا تو انہوں نے اپنی اس ڈٹرمنیشن کو بالکل پورا فرمایا اور اپنی جان کا نذرانہ ملک پر نشاور کر دیا. اس سے راشد کا نام ہر وقت ہمارے ملک کی ہسٹری میں امر ہو گیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر پاکستانی اگر اپنے لیول پہ چھوٹا کوئی بھی سیکریفائز کرے ملک کی خاطر تو ہمارے ملک کے اوپر کوئی بری نظر سے دیکھ نہیں سکتا. صرف ہمیں فالو کرنا ہے ہمارے اپنے ہیروز کی پرانی جتنی سیکریفائزز ہیں, صرف ان کو فالو کر لے اپنے لیول پہ. کوئی ضروری نہیں ہے کہ اپنی جان دے دے ہر روز, لیکن صرف جو ہے سیکریفائز فار دا نیشن جو ہے وہ ہر آدمی اگر کرے اپنی لیول پہ تو ملک ہمارا ہر وقت ترقی کرے گا اور اس پہ کوئی دشمن ہمارا بری نظر سے نہیں دیکھ سکتا. تو میری فیملی اور ہماری پوری فیملی کی یہی خواہش ہے اور میری بھی یہ خواہش ہے کہ ایسا ہو تو ہمارا ملک انشاءاللہ دنیا کا نمبر 1 ملک ہو جائے گا. راشد منہاس کے بارے میں مزید جاننے کے لیے ہم چلتے ہیں رانا صاحبہ کے پاس اور دیکھتے ہیں کہ وہ ہمیں کیا بتا رہی ہیں. فرائیڈے کو جمعے کے روز آتے تھے گھر کیونکہ ہفتہ اتوار چھٹی ہوتی تھی, تو وہ ان کی کوشش ہوتی تھی کہ سارا ٹائم ہمارے خاندان کے ساتھ گزاریں, اپنے ماں باپ کے ساتھ, بہن بھائیوں کے ساتھ, خالاؤں کے ساتھ اور دوسرے ملنے والے جو ہمارے بزرگ تھے ان کے ساتھ. تو میری ایک خالہ ہوتی تھی جو ان کو پک کر کے ڈراپ کر کے کرتے تھے اور پھر ان کی کوشش ہوتی تھی ہم جو چھوٹے لوگ بچے ہیں ان کو پیپسی پلانے, جو ہماری انٹرٹینمنٹ ہوتی تھی اس زمانے میں. وہ اپنی جیب سے پیسے خرچ کرتے تھے. اتنے چھوٹی عمر تھی, مطلب 19-20 سال کیا عمر ہوتی ہے. اب ان کی باتیں یاد آتی ہیں تو میں حیران ہوتی ہوں کہ اتنی چھوٹی عمر میں اتنے ذمہ دار اور کہ پورے خاندان کو ایک طرح سے اکٹھا کرنے کی کوشش کرتے تھے اور ہم سمجھاتے تھے بہت کہ پڑھا کرو اور فیوچر میں کیا کرو گے اور اس طرح کی باتیں کرتے تھے بہت. راشد منہاس شہید نے سن میری اسکول راولپنڈی سے 8ویں جماعت پاس کی. 1966 میں اپنے خاندان کے ہمراہ کراچی میں واقع PCHS سوسائٹی میں رہائش پذیر ہوئے. انہوں نے کراچی میں ہی سینٹ پیٹرک اسکول میں داخلہ لیا اور سینئر کیمبرج کا امتحان پاس کیا. راشد کو پڑھائی سے بڑی محبت تھی. ان کے دوست ان کی کتابیں تھیں. خاص کر جنگوں کے بارے میں ان کو کافی معلومات تھی. نیپولین, چرچل اور ماؤ زے تونگ بہت پڑھتے تھے اور انہیں تمام جنگوں کے بارے میں کافی معلومات حاصل تھی. یہی نہیں بلکہ انہیں موسیقی سننے کا بہت شوق تھا. ان کا ریڈیوگرام آج بھی ان کی یاد تازہ کرتا ہے جس پر وہ موسیقی سنتے تھے. 1968 میں ان کا خواب شرمندہ تعبیر ہوا اور ان کا انتخاب پاکستان ایئر فورس میں ہوا. اس طرح وہ ٹریننگ کے لیے رسالپور چلے گئے اور انہوں نے وہاں ایک بھرپور لائف گزاری. ان کے مطابق رسالپور کی زندگی تیز رفتار تھی مگر یہاں کے اصولوں اور قوانین نے اسے پرسکون بنا دیا تھا. انہوں نے رسالپور سے اپنے بھائیوں راحت اور انجم کے لیے خط بھیجا. لکھتے ہیں, تم اس دنیا میں بغیر کسی مقصد کے لیے نہیں بھیجے گئے. اب آپ پر یہ منحصر ہے کہ آپ اس کی تکمیل کس طرح کرتے ہیں. یقیناً آپ کو لوگ جلد دیکھیں گے رہنمائی کے لیے.
یہ یاد رکھنا کہ یہ قرض ہے تم پر، تمہارے خاندان کا، تمہاری قوم کا، اور سب سے بڑھ کر تمہارے ملک کا۔ ان کے اس بات سے ان کی سوچ اور خیالات کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اتنی سی عمر میں کتنے بردبار اور ملک کے لیے ایک اچھی سوچ رکھتے تھے۔ راشد پڑھائی میں بہت تیز تھے، ڈبیٹنگ کا شوق تھا اور انہیں مقابلے میں برانز میڈل بھی ملا۔ ان کے بارے میں ان کے بھائی انجم منہاس کیا کہتے ہیں، چل کر دیکھتے ہیں۔ میرا نام انجم منہاس ہے، میں فیملی میں سب سے چھوٹا ہوں، اور راشد منہاس کو بچپن سے ہی پڑھائی کا بہت شوق تھا۔ وہ کتابیں پڑھتا تھا، پوری اپنی تنخواہ کتابوں پہ صرف کر دیتا تھا، اور نپولین اور چرچل اور ماؤ زی تونگ اور ان لوگوں کی کتابیں بایوگرافیز پڑھتا تھا، اور اس کے علاوہ ورلڈ وار 2 کی ساری ایئر وارز کی وہ اس کا کلیکشن تھی کتابوں کی، وہ پڑھتا تھا بہت۔ راشد منہاس کو بچپن سے ہی پڑھائی لکھائی کا بڑا شوق تھا، اور وہ ریڈنگ بہت کرتے تھے، اور جب وہ ایئر فورس نے جوائن کی پوری تنخواہ وہ کتابوں میں صرف کر دیتے تھے۔ ڈبیٹنگ اس کی بہت اچھی تھی، کافی اس کی کمیونیکیشن سکلز بہت اچھی تھی، بولتا بہت اچھا تھا، اور وہاں ٹاپ پوزیشن اس نے ایئر فورس میں بھی حاصل کی تھی ڈبیٹنگ میں۔ پڑھائی میں بھی بہت اچھا تھا، اور ہمیشہ اس کی فرسٹ ڈویژن آتی تھی، اور سینٹ پیٹ سے سینئر کیمبرج جو اس نے کیا وہاں بھی اس نے فرسٹ ڈویژن اس کی آئی تھی، اور میتھس میں اس کے 17 مارکس تھے پورے اسکول میں، تو اس کا کافی میتھمیٹیکل مائنڈ تھا۔ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ ڈائری لکھنا کبھی نہیں بھولتے تھے۔ راشد منہاس شہید نے کئی بار اپنے وطن کے لیے ایسے خطوط ارسال کیے جس سے ملک سے محبت کی جھلک نظر آتی تھی۔ میں ایک اور بات آپ کو بتاتی چلوں کہ ان کو اردو صحیح طرح سے لکھنا نہیں آتی تھی۔ انہوں نے اس بات کا اعتراف ڈائری کے ایک صفحے پر کیا تھا جو انہوں نے 7 اگست 1967 کو کراچی میں لکھا۔ انہوں نے لکھا کچھ اس طرح سے ہے: آج 7 اگست ہے، اس وقت 9 بجے ہیں۔ میں ابھی اپنی میز پر آ کر بیٹھا ہوں، اور جو کچھ اس ڈائری میں لکھ رہا ہوں اس کے پڑھنے کا ایک حصہ ہے، کیونکہ میری اردو بہت خراب ہے اور میں اس کو کچھ بہتر بنانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ہم آج ماموں سرور کے گھر گئے اور کچھ 1-1.5 گھنٹہ ہوا کہ ہم وہاں سے آئے۔ آج ان کے گھر میں مجھے کافی عجیب بات محسوس ہوئی۔ مجھ کو خیال آیا کہ میں ایک بڑی غلطی کر بیٹھا ہوں، اور اب میں اس کے لیے پچھتا رہا ہوں، اور آج میں نے اپنے دل میں پکا وعدہ کر لیا ہے کہ میں 3 میں سے کسی ایک فوج میں جاؤں گا، اور کہیں نہیں، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ آج میں برٹش کونسل بھی گیا اور وہاں کچھ ایسی چیزیں لکھی ہوئی دیکھی کہ میں نے دل میں سوچ لیا کہ میں فوج میں ہی جاؤں گا۔ ان کے اس خط سے واضح ہو رہا ہے کہ انہیں جنون کے حد سے زیادہ شوق تھا فوج میں جانے کا، اور وہ اتنے بے چین تھے۔ بچپن کیسا بھی ہو معصوم ہوتا ہے۔ اس بچپن میں کئی ایسے باتیں واقع ہوتی ہیں جن کو بھولنا ممکن نہیں ہوتا۔ ایسے ہی کچھ یادیں انجم منہاس کے ساتھ بھی وابستہ ہیں۔ آئیے ہم بھی مل کر ان کے ساتھ وہ یادیں شیئر کرتے ہیں۔ امی سے سب زیادہ اٹیچ تھے، ہماری مدر سے، اس کے علاوہ ڈیڈی سے بھی ان کی کافی ریلیشن شپ تھا، سب ایک انسان سے، یعنی کہ نا خاندان کے ان سے دوستی تھی۔ یقیناً انہوں نے جو بتایا بہت مختصر تھا، نہ جانے کتنی باتیں ایسی ہوں گی جنہیں اسکرین پر لانے کے لیے وقت درکار ہوگا۔ ہم نے اور تفصیلات جاننی چاہی تو ہمیں ان کی ڈائری میں سے ایک اور تحریر ملی۔ 70 یہ تھے کچھ ماضی کے اوراق کے کچھ جھروکوں سے جھانکتے لفظوں کی روشنائی، اور یہ روشنائی سمجھنے والے خوشبو کی تپش کو صرف ایک ہی ہستی بہتر طور سے سمجھ سکتی ہے، اور وہ ہستی ہے ماں کی۔ ماں جس میں دنیا کے تمام راز پناہ ہیں، ماں جس سے وجود سے ہے کائنات میں رنگ، ماں جس نے ایک عظیم بیٹے کو جنم دیا۔ اس ماں کا نام ہے رشیدہ منہاس۔ وہ اپنے عظیم بیٹے کے لیے بچپن کی یادوں کو کس طرح ہمارے ساتھ شیئر کرتی ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ راشد ایک بہت ہی نیک بچہ تھا اور پیارا بچہ تھا، ذرا شرارتی نہیں تھا وہ، نہیں تو شرارتی بچے ہوتے ہیں تو ان کی کئی شرارتیں یاد رہتی ہیں، کوئی شرارت اس کی یاد نہیں ہے۔ بس ذرا بڑا ہوا تو پڑھنے پڑھانے میں لگ گیا، تھوڑے سے چھوٹے سے کو ہم نے اسکول میں داخل کرا دیا۔ اسکول میں داخل تھا تو
اچھا پڑھتا تھا، اسکول میں بہت اچھا پڑھتا تھا. اسکول میں چھٹی جماعت میں جو ہوا تو بیمار ہو گیا ایک دفعہ، تو کافی دن اس کو چھٹی کرنی پڑی. تو کہنے لگا کہ اب تو میرا 1 سال ضائع ہو جائے گا، میں کیا کروں، چھٹی جماعت میں تھا. میں نے کہا نہیں، تمہارا سال نہیں ضائع ہوگا، تم پڑھتے رہو گے. تو وہ اسکول گیا تو ماسٹر نے اسی کلاس میں اس کو رکھ لیا، نہیں تم یہیں کلاس میں رہو گے اور میری کلاس میں پڑھو گے اور پاس ہو جاؤ گے انشاءاللہ. تو بڑی اچھی طرح پاس ہوتا رہا، ہر کلاس میں بہت اچھی طرح پاس ہوتا رہا. اور کھیلنے میں بس کھلونوں میں وہ اس کو جہاز ہی پسند تھا سب سے زیادہ. جہاز جو برتھ ڈے ہوتی تھی تو لوگ جہاز لے کے آتے تھے، اور جو اسکول کھیلنے کے لیے اس کو ہم جہاز ہی لے کے دیتے تھے. اور چھوٹا تھا تو جہاز اس کو دیتے تھے، یہ بناتے ہیں نا کاغذ کے اور چھوٹے موٹے جہاز، تو وہ بنایا کرتا تھا. اور پھر پڑھتا گیا اسکول میں. جو اسی چھٹی کلاس میں ایک جو فادر تھا اس نے کہا ہوا تھا میری لائبریری کے دروازے تمہارے لیے ہر وقت کھلے ہیں، جس وقت آؤ تم کوئی کتاب لے جاؤ اور پڑھو. تمہیں پڑھنے کا اتنا شوق ہے تو تم بے شک پڑھو، کتابیں لے جاؤ میرے سے. اور اس کو ہر وقت اجازت تھی کہ جاؤ لائبریری میں کتابیں لے لو. سینٹ میریز میں پڑھتا تھا لاہور میں، پنڈی میں. آپ کو ہم بتاتے چلیں کہ راشد منہاج شہید نشان حیدر پہلے ہی سے وطن پر جان قربان کرنے کے لیے تیار تھے. اس کا اظہار متعدد بار ڈائری میں کر چکے تھے. ایک جگہ انہوں نے تحریر کیا، یہ دنیا عارضی قیام گاہ ہے اور زندگی کے لمحات ہیں بہت کم، تو کیوں نہ اس وقت کو تھام کر کوئی ایسا کارنامہ انجام لیں اور وہ کچھ حاصل کر لیں تاکہ آئندہ آنے والی نسلیں ہمیں عظیم لوگوں کی حیثیت سے یاد رکھیں. دیکھا آپ نے، ان کی تحریر میں مستقبل کی جھلک نمایاں ہوتی ہے. ان کی اس تحریر میں ایک پیغام ہی نہیں بلکہ ایک نصیحت بھی شامل ہے. راشد منہاج شہید کے بارے میں ہمارے موجودہ نسل کیا تاثرات رکھتی ہے، آئیے دیکھتے ہیں. راشد منہاج شہید نے ایسی سربلندی اور قربانی کی مثال قائم کی ہے جس کی نظیر تاریخ میں نہیں ملتی. راشد منہاج کے عظیم مثال قائم ہماری قوم کے لیے قابل فکر ہے، کیونکہ انہوں نے اتنی چھوٹی عمر میں اتنی بڑی کامیابی حاصل کری. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ایک بہت بڑا انعام ہے. راشد منہاج شہید جیسے سپورٹ انسان اگر پاکستان میں پیدا ہو گئے تو ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ پاکستان کی آن پر کبھی آنچ نہیں آ سکتی اور اس کی طرف اٹھتی نظر جھک سکتی ہے. راشد منہاج شہید ہیں اور شہید کبھی نہیں مرتے، ہمیشہ زندہ رہتے ہیں. وہ ہمارے ملک کے ہیرو ہیں. 1971 میں پاسنگ آؤٹ پریڈ ہوئی. راشد پائلٹ بن گئے اور یوں ان کی خواہش پوری ہوئی. نیلا آسمان بادلوں سے اٹا اپنی باہیں پھیلا کر انہیں خوش آمدید کہہ رہا تھا. یقیناً ان کے چہرے پہ طمانینت، امنگ اور خوشی کے تاثرات ہوں گے. ایک انسان کو بہت مشکلات اور بہت محنت سے گزر کر جو خوشی حاصل ہوتی ہے اس کی کیا بات ہوتی ہے. اور یہی حال یقیناً راشد منہاج کا بھی ہوا ہوگا. یہ ان کی پہلی سولو فلائٹ تھی. ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ انہوں نے پوری زندگی میں 2 ہی سولو فلائٹس کی تھیں. پہلی فلائٹ میں جو واقعہ ہوا تھا اس کی تفصیلات انجم صاحب سے جانتے ہیں. راشد نے کبھی شو آف نہیں کیا. اس طرح یہ ایک واقعہ ہوا تھا جب اس کے پہلی سولو فلائٹ تھی تو جہاز میں فیول لیک کرنا شروع ہو گیا تو ساری اس کی کٹ گیلی ہو گئی تھی. تو کنٹرول ٹاور نے بولا اس کو کہ جو ہے آپ بیل آؤٹ کر دیں، جہاز کو گرنے دیں. لیکن وہ جہاز کو اس نے کریش لینڈ کیا، لینڈ کر دیا صحیح سلامت، اور بیس کمانڈر نے اس کو کمنڈیشن سرٹیفکیٹ دیا تھا. اور یہ بات ہمیں کسی اور نے بتائی تھی، ہمارے کوئی جاننے والے تھے، اس کے تھرو پتہ چلی. راشد نے نہیں بتایا، انہوں نے شو آف نہیں کیا بالکل. اور